इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बरतानिया में कोरोना की दूसरी लहर ने क़यामत ढा दी है। कोरोना मरीजों के रोज़ाना नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। हालात हुकूमत के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक बार फिर सख्त तरीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पिछले साल सितंबर में बरतानिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दरियाफ्त हुआ था, जिसमें जो कि 70% से ज़्यादा कंटेजियस था, यानी कि वो तेज़ी से फैलता था। इस नई किस्म के सामने आने के बाद से बरतानिया के साथ दुनिया भर की आमद रफ्त महदूद तरीन रह गई है। अब कोरोना वायरस के नहायत तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस इंग्लैंड में फरवरी के वस्त तक के लिए लॉकडाउन का बाइस बन गए हैं, जिसके तहत तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कारोबारी मराकज़, ऑफिस, हत्ता के तमाम इस किस्म की एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है। कई हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। और ये संगीन सूरत हाल वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कौम के साथ एक अनप्रेसिडेंटेड खिताब में शेयर की। पिछले एक हफ्ते से बरतानिया में लगातार 50,000 से ज़ायद रोज़ाना केसेस सामने आ रहे हैं। कल 58,784 नए केसेस सामने आए, जो बरतानिया में अभी तक किसी भी एक दिन का रिकॉर्ड था। पिछले 7 रोज़ में 3,83,000 केसेस सामने आए हैं और वायरस यौमिया 611 अमवात के साथ 4,278 जानें निकल चुका है। अभी तक कोरोना वायरस से बरतानिया में 27 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 75,500 अमवात भी हो चुकी हैं। ख़तरनाक क़यामत ख़ेज़ कोरोना सूरत हाल इसके बरक्स है कि बरतानिया ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी, जिसके बाद बायोएनटेक और फाइज़र की तैयार करदा वैक्सीन की मदद से कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी भरपूर अंदाज से पूरे बरतानिया में जारी है। और अब वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन को भी लगाने का आगाज़ कर दिया गया है। बरतानिया की ताज़ा तरीन क़यामत ख़ेज़ सूरत हाल में बात करने के लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ अज़र जावेद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़र जावेद साहब। ये बताइएगा कि एक बार फिर सख्त तरीन लॉकडाउन है और पूरे यूके में ये लगाया गया है, यानी कि इंग्लैंड में भी और स्कॉटलैंड के अंदर भी। ये कैफियत तो हमने जब पीक पे कोरोना था अप्रैल में, मई में, उस वक्त भी नहीं देखी थी ना। जी बिल्कुल कामरान साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है वो कहा जा रहा है कि जब पिछले मार्च में सिचुएशन ये शुरू हुई थी कोरोना वायरस की, उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो केसेस हैं उनकी वजह से जो NHS के हॉस्पिटल्स हैं उन पे बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको एम्बुलेंसेज में हॉस्पिटल के बाहर ट्रीट करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो बरतानिया की है वो इस वक्त इंतहाई ज्यादा पैनिक की सिचुएशन नजर आ रही है। बिल्कुल 24 घंटे के नोटिस पे ये वाला जो लॉकडाउन है और बरतानवी तारीख का सबसे सख्त लॉकडाउन है जो इंग्लैंड में अनाउंस किया गया है। स्कॉटलैंड इससे पहले ही लॉकडाउन का ऐलान कर चुका था। 4 नेशंस हैं यहाँ पे, जो वेल्स है वहाँ पे भी सख्त इक़दाम है, लेकिन नेशनल लॉकडाउन नहीं है और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी नेशनल लॉकडाउन नहीं है। तो इस वक्त स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो सख्त तरीन सिचुएशन है उसका सामना कर रहे हैं। बरतानवी वजीर आजम डेली बेसिस पे यहाँ पर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। जो इम्तिहानात हैं A लेवल्स के और GCSEs के वो भी कैंसिल करने के बारे में तकरीबन अवाम का क्या रद्द अमल है अज़र जावेद साहब, क्योंकि ये बहरहाल पूरा साल गुजर गया और उसमें भी बड़ा सख्त कई इस फेजेस रहे सख्त तरीन लॉकडाउन के, और एक बार फिर लोगों को कहा गया है कि अब सख्त लॉकडाउन होगा और वो अब ये भी नहीं पता कि कितने हफ्ते जारी रहेगा, कम से कम फरवरी के वस्त तक वो चलेगा। लोगों का जनरली क्या रिस्पांस है, कितने वो इस मामले में परेशान हैं, कितने वो इससे एंक्शस है और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं? बिल्कुल कामरान साहब, तकरीबन 10 माह होने को है। अभी इब्तदाई तौर पर 6 हफ्ते के लिए कहा गया कि ये लॉकडाउन होगा मिड फरवरी तक। इतलाक यही है कि मार्च के बाद इसको ईज डाउन करना शुरू होगा। अवाम यहाँ पे परेशान है, ज्यादा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। गो के बरतानवी हुकूमत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की
फॉलो स्कीम है कि सैलरीज जो है 80% तक गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे मजीद जो चांसलर है उन्होंने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 50 बिलियन पाउंड का एक नया पैकेज दिया, जिसमें 9,000 पाउंड जो बिजनेसेस है, हॉस्पिटैलिटी, लेयर्स और इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस है उनको दिया जा रहा है। यहाँ पे कैशबैक लोन दिए गए, गो के अवाम पे वो मुआशी बर्डन नहीं पड़ा, क्योंकि हुकूमत करता है, हुकूमत बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन अवाम घबराए हुए हैं। खासतौर पे ये जो नई लहर है जिसमें कोरोना वायरस की नई किस्म दरियाफ्त हुई है और ये जो इसमें शवाहिद मिले हैं कि 50 to 70% तक ये ज्यादा तेजी से फैलता है, उसकी वजह से अवाम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं। लेकिन क्रिसमस की वजह अच्छा अजहर जावेद साहब, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे पाकिस्तान के नाजरीन को, क्या हुकूमत की जो मदद है वो ये है कि 80% जो तनख्वाह है किसी भी निजी मुलाजिम की, किसी भी मुलाजिम की, वो अब उसका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी दुकान खुली है नहीं खुली है, उसके घर पे मिल जाती है उसको, और ये हुकूमत अदायगी कर रही है मुसलसल? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है बरतानी हुकूमत का कि मार्च से लेके अब तक और अप्रैल तक जो अभी तक अनाउंसमेंट है, किसी भी मुलाजिम की वो किसी भी बिजनेसेस में जो सैलरी ले रहा था उसका 80% जो है वो उस बिजनेस को, उस मुलाजिम को घर पे बैठ के मिल रहा है और हुकूमत उसकी अदायगी कर रही है। न सिर्फ उसकी ये अदायगी कर रही है बल्कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे जो अपने बिजनेसेस करते थे उनको भी उनके पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक उनको पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बिजनेसेस को पहले भी 10,000 पाउंड तक जो रेस्टोरेंट और छोटे बिजनेसेस थे उनको दिए गए, 25 से 25,000 पाउंड भी दिए गए। इसके अलावा 50,000 पाउंड का कैशबैक। गोया कि वो लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड आपने बताया, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, कोई सिविल वर्कर है जो मजदूरी करता था, मगर उसको भी 80% जो उसकी आखिरी आमदन थी उसके हवाले से हुकूमत उसको पहुंचाती है। जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता साल की जो उसने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाई थी, गुज़िश्ता 3 साल में जो उसका एवरेज बन रहा था, उस एवरेज का 80% गवर्नमेंट उसको भी दे रही है। ना सिर्फ मुलाजमीन को दिया जा रहा है जो कि फुल वक्ती मुलाजिम थे यहाँ पर, जो पे रोल पे थे, जो सैलरीज ले रहे थे, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड को दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे उनको 10,000 पाउंड। इसके अलावा जो यहाँ पे कमर्शियल रेट्स होते हैं, जो काउंसिल टैक्स होता है शॉप पे, वो भी माफ कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है बिजनेसेस पे कि जहाँ एक तरफ वो किराया दे रहे होते हैं दुकानदार, दूसरी तरफ काउंसिल रेट होते हैं जो बिजनेसेस को टैक्स होता है काउंसिल का, वो भी माफ कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी मुआशी तौर पर सहूलत बरतानी हुकूमत ने दी है यहाँ पे लोगों को इस कोरोना वायरस में। और अप्रैल तक ये एक्सटेंड, पहले ये अक्टूबर तक किया गया था फर्लो स्कीम, फिर इसको दिसंबर तक ले जाया गया, फिर अप्रैल तक इसकी तोसी की गई, और अब जब नया लॉकडाउन लगा है तो उम्मीद ये की जा रही है कि इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी जो बरतानिया की हुकूमत है उसने 9,000 पाउंड जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको मजीद देने का ऐलान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई सर्दी में और बहुत तेज़ हवाओं में आपने हमें ये मालूमात फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे यक बस्ता सर्दी है कोयटा में, वहाँ हज़ारा बरादरी का एहतजाज जारी है। हज़ारा बरादरी हर थोड़े अरसे के बाद जुल्म जबर का निशाना बनती है, कत्ले आम होता है, दहशत गर्दी का निशाना बनती है। एक बार फिर धरना दे के बैठी है। कोयटा जाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। बलूचिस्तान के इलाके मच में 3 रोज़ कबल एक इंतहाई दिलखराश वाक़े में मुसल्लह अफराद ने एक हमले में 10 कारकुन कत्ल कर दिए थे। इन सब का ताल्लुक़ हज़ारा बरादरी से था। बताया गया है कि मुसल्लह अफराद ने कानकनों की आंखों पर पट्टियाँ बांधी और उनके हाथ बांधे और गोलियाँ मारकर इनकी जानें ले लीं। वाक़े के बाद से लवाहिकीन कोयटा के मगरबी बाईपास पर आज तीसरे रोज़ भी मैयतों समेत धरना दिए बैठे हैं। धरने में हज़ारों मर्द, औरतें, बच्चे शामिल हैं जो -7 डिग्री की यक बस्ता सर्दी में अपने मुतालबे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुंतज़िर हैं। लवाहिकीन का कहना है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म खुद उनकी बात नहीं सुनते, उनकी दाद रसी नहीं करते, ना तो मैयतों की तदफीन करेंगे और ना ही धरना ख़त्म करेंगे। लवाहिकीन का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। कब तक हम लोग लाशें उठाते जाएंगे? जब भी उन्होंने कत्ल किए हमने दफना दिए, उन्होंने कत्ल किए हमने दफना दिया। आखिर कब तक? हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गए, हम नहीं कर सकते हैं अभी। हम लोग 6 बहनों का इकलौता भाई था जो इस सानिया में हमें छोड़ के चला गया।
اور ہمارے ایک ہی خاندان کے 5 بندوں کو بڑے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. بہت دل خراش واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. مطلب کیوں؟ ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں. 1947 سے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. ہمارا آبا و اجداد یہاں پہ تھا. ہمارے بچے نوجوان سب امن پسند لوگ ہیں. ہمیں اگر انصاف نہ دے تو ہم یہی دھرنا جاری رکھیں گے. قاتل گرفتار نہیں ہوئے, وارثوں کا مطالبہ حل نہیں ہوئے, یہ جنازہ یہاں سے نہیں اٹھ جائے. ایک گھر سے 5 شہید اور ایک گھر سے 3 شہید, باقی ایک گھر سے جب جیسے ایک ان کے فیملی میں تو کوئی نسل جوان بچا ہی نہیں. اب صرف عورتیں, وہ کہاں سے کمائیں گے, کہاں سے کھائیں گے. جمعے والے دن اپنے بیٹے کو صرف دیکھا, گلے لگا کے مجھے بولا ماں خدا حافظ, امی جی خدا حافظ, میں دوبارہ کبھی نہیں ملوں گا. ہم لوگ کا صاحبان چھین لیا, میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں. ہم لوگوں کو انصاف دلا دو. کل وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اس جگہ پہ پہنچے, دھرنے پہ بیٹھے لواحقین سے ملے, ان کے مطالبات سنے اور پورا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. میں نے آرمی کے جو ذمہ داران ہیں ان سب سے میٹنگ کی ہے. پہلا ہے قاتلوں کو انشاءاللہ گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی اور آئینی اور قانونی کام کیا جائے گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. ان علاقوں میں تفتان اور اسر میں روٹ, یہ آلریڈی فیصلہ ہو گیا کہ یہاں سیکیورٹی بڑھائی جائے, یہاں روٹ میں اضافہ کیا جائے, اور آرمی کی ایف سی میرے انڈر ہے. میں نے آلریڈی آرڈر دے دیا ہے, اور رینجرز بھی کہیں گے تو میں رینجرز بھی لگا دے. تیسرا مسئلہ ہے, یہ میرے بس کا نہیں ہے, اور اس کو میں چاہوں گا بھی کہ آپ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. یہ شہداء کے جنازے ہیں کہ صوبائی حکومت مستعفی ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. سو آپ بجائے صوبائی حکومت کی اور سپورٹ لیں, مدد لیں. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس پر ہم اپنی نظر رکھیں. چوتھا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیٹی کا قیام. میں جوڈیشل کمیٹی آپ بتا دیں ہائی کورٹ سے کروانی ہے, لوکل سے کرانی ہے, میں آج یہ میرے اختیار میں ہے, میں جوڈیشل کمیٹی کا اختیار کا اعلان کرتا ہوں. تمام شیعہ کمیونٹی کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی, اور جہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں سیکیورٹی دی جائے گی. میں وزیر اعظم کی طرف سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شہداء کی تدفین فرمائیں. یہ جو 20-22 سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہے, آپ بھی اس ملک میں اسی طرح چل سکیں جس طرح دوسری قومیں چل سکتی ہیں. مطالبات ماننے کی یقین دہانی جیسے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے 20-22 سال سے جاری ہے. لواحقین سے اظہار ہمدردی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے بعد کوئی نئی بات نہیں. ہر تھوڑے عرصے بعد ایک واقعہ ہو جاتا ہے. کبھی بسوں سے اتار کر ہزارہ برادری کو نشاندہی کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے, تو کبھی سڑک پر ٹارگیٹڈ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو مختصر حال سناتے ہیں ہزارہ برادری کے ساتھ کیا ہوا ہے حالیہ تاریخ میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان میں ہزارہ برادری کے قتل عام کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اور نہ ہی حکومتی بے حسی اور اپنی بے بسی کے اظہار کے لیے مجبوراً دھرنے کا سہارا لینا کوئی پہلی مرتبہ ہے. اپریل 2019 میں ہزار گنجی کے علاقے کی مارکیٹ میں کیے جانے والے خودکش حملے میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے تھے, جن میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 8 افراد شامل تھے. اس وقت بھی 4 روز جاری رہنے والے دھرنے کا خاتمہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور اس وقت کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کی یقین دہانی کے بعد ختم کیا گیا تھا. اس سے قبل فروری 2013 میں ہزارہ ٹاؤن کے علاقے کرانی روڈ پر خودکش دھماکہ ہوا, جس میں خواتین اور بچوں سمیت 87 افراد جاں بحق اور 200 زخمی ہوئے. واقعے کے بعد شہداء کے لواحقین نے ہزارہ ٹاؤن میں دھرنا دیا, جو 2 روز تک جاری رہنے کے بعد اس وقت کے وزیر اطلاعات قمر الزما کائرہ کی لواحقین سے ہمدردی اور یقین دہانیوں کے بعد اختتام پذیر ہوا. جبکہ 1 ماہ ہی پہلے جنوری 2013 میں علمدار روڈ پر 2 دھماکوں کے نتیجے میں 81 افراد جاں بحق اور 120 زخمی ہو گئے تھے. پہلا خودکش دھماکہ علمدار روڈ پر اسنوکر کلب میں ہوا, جبکہ دوسرا دھماکہ گاڑی کے ذریعے باہری سڑک پر کیا گیا. سانحے کے بعد لواحقین نے 86 بیتوں کے ساتھ علمدار روڈ پر دھرنا دے دیا, جو 4 روز تک جاری رہا, اور اس وقت کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سے ملاقات اور یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ بلوچستان میں ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف مئی 2018 میں خواتین نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا اور بھوک ہڑتال کی, جو 4 روز تک جاری رہنے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات
اور یقین دہانی کے بعد ختم کر دی گئی۔ اس موضوع میں مزید بات کریں گے اور اس کے لیے جائیں گے کوئٹہ، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آغا رضا، مجلس وحدت مسلمین سے تعلق ہے آغا صاحب کا، اور اس وقت اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر یہ دھرنا ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا رضا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعات ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتے ہیں اور یقیناً انتہائی دلخراش یہ معاملہ ہے، یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے، یہ فرمائیے گا کہ کیا اس طرح کی تمام آمد و رفت پہ اور اس طرح کی تمام جو پوری برادری کی آپ ماشاءاللہ جو کمیونٹی ہے اس کی جو آمد و رفت ہے، اس کو سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی ہے، یہ ممکن ہے؟ اور کیا آپ خود بھی اس کی کچھ سیکیورٹی کا اپنا انتظام کرتے ہیں جب اس قسم کا اکٹھے ہوتے ہیں لوگ؟ صرف میں ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت سے جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردی ہوتی ہے اور جہاں پر بھی ان کو نہتے لوگ نظر آتے ہیں ان پر یہ حملہ کر دیتے ہیں اور یہ معصوم جانیں لے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے سیکیورٹی کی بات کی۔ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے اور آواز شاید آپ کو صحیح نہیں آ رہی ہوگی۔ سیکیورٹی کے نام پہ جی ہاں، ہم 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں علمدار روڈ پر مقید ہیں اور ہزارہ ٹاؤن میں بھی ہم مقید ہیں، چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں۔ اپنے علاقے میں جاتے ہوئے ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس دینا ہوتی ہے اور کوئی اور کسی غیر ہزارہ کو ریڈی یا رکشے کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے اگر اندر آنا ہو تو باقاعدہ پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو ہم مقید ہیں۔ 2021 میں بھی ہمارے بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزارنے پہ کیوں مجبور ہیں؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی طرح ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے؟ اور کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بھیج سکیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہمارے تاجر حضرات اپنی دکانوں کو، اپنی تجارت کو اونے پونے بیچنے پر مجبور نہیں ہوں گے؟ اچھا آغا صاحب یہ فرمائیے گا، یقیناً آپ کی جو آواز ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو اندو ہے، کیونکہ ہم خود اس کو سالہ سال سے فالو کر رہے ہیں اور اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، پھر ہم اس قسم کی ایک نشریہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ سیکیورٹی کور حکومت فراہم کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ اندر تو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے جو 1.5 میل کا علاقہ ہے اس کو تو اس میں ہم مقید ہیں، ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سٹیزن اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن پوری برادری کو حکومت کیسے پورے صوبے میں مثال کے طور پہ کیسے وہ کیا کر سکتی ہے جو وہ نہیں کر رہی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کامران صاحب ول ہونی چاہیے۔ شروع میں جب یہ واقعات ہوئے فار گرانٹیڈ لیا گیا، کبھی نہ ٹھیک کیا گیا اس کو کسی بین الاقوامی مسئلے کے ساتھ، کبھی اس کو نہ ٹھیک کیا گیا کسی ریجنل مسئلے کے ساتھ، کبھی اس کو نہ ٹھیک کیا گیا کسی اور مسئلے کے ساتھ۔ تو ہم یہ پوچھتے رہے کہ ہمارے قاتلین گرفتار کیوں نہیں ہوتے، ان کے سہولت کار کو منظر عام پہ کیوں نہیں لایا جاتا؟ ہم نے اس کو اتنا فالو نہیں کر پائے کہ یہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں کبھی آپ تک یہ بات پہنچی کہ اس کے جو کردار تھے وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ گرفتار ہوئے ہیں، بالکل آئیڈینٹیفائیڈ ہے اور ان پہ مقدمہ وغیرہ چل رہا ہے، جو اتنے بڑے بڑے یہ جو دلخراش قتل عام کے واقعات ہوتے رہے ہزارہ برادری کے؟ آج تک تو کوئی ایک ایسا شخص نہیں پکڑا گیا، اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا۔ البتہ داؤد بادینی پہ مقدمہ چلا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ وہ کتنے سو ٹارگٹ کلنگ میں اور بم دھماکوں میں کتنے سو لوگوں کو شہید کر چکا ہے، لیکن نتھنگ whatsoever۔ بہت شکریہ جناب سید رضا آغا، مجلس وحدت مسلمین کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً بے انتہا تکلیف کی، اندوں کی اور دلخراش معاملات ہیں۔ کمرشل بریک، ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
نیب پر لعن طعن خصوصاً اپوزیشن کی جانب سے تو ایک معمول کی بات ہے، لیکن وہ بات جو کہ انتہائی غیر معمولی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہ نیب نے صرف پچھلے 2 سال میں 389 ارب روپوں کے کرپشن اثاثے بازیاب کرائے۔ جی ہاں، 389 ارب روپے 2 سال میں کرپشن کے نیب نے بازیاب کرائے، جو ہر لحاظ سے انتہائی غیر معمولی پرفارمنس ہے۔ دوسری جانب ایک اور قابل ذکر اور کمال کی پرفارمنس نظر آئی ہے پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے، جس نے پچھلے 2 سال میں لوٹ مار کے 206 ارب روپوں کے اثاثے بازیاب کیے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اپنی نیب کی کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب نے پچھلے 2 سال میں 389 ارب روپے کی ریکوریز کی، جبکہ 2008 سے 2018 کے دوران 104 ارب روپے بازیاب ہوئے تھے۔ گویا پی 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 اور مسلم لیگ نون کے 10 سالہ دور حکومت میں سالانہ 10 ارب روپے ریکور ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی کے 2.5 سالہ دور حکومت میں سالانہ 150 ارب روپوں کی ریکوریز ہو رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نیب اپنے قیام سے اب تک بلا واسطہ 714 ارب روپے یا اثاثے بازیاب کرا چکا ہے، جبکہ قومی خزانے کو 947 ارب روپے کا نقصان پہنچانے سے متعلق 1230 نیب ریفرنسز احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ یقیناً یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس وقت کرپشن کے کیسز کے نرغے میں ہے، اور یقیناً متعدد کیسز ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست ان دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپوزیشن ہاتھ دھو کر نیب کے پیچھے پڑتی ہے تو اس کی ایک بنیاد بھی ہے۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ نے اس ملک کے اندر غلط کیسز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ناجائز اور غلط الزامات لگا کر جو انتقام کی ہوس بجھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں بجھ رہی۔ یہ نیب جو ہے عجیب غریبوں کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ان سے بارگن کرتے ہیں اور پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دہشت گردی کے بعد، انتقام کی سیاست کے بعد، انتقامی حربوں کے بعد، کارروائیوں کے بعد نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے۔ بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا۔ نیب کو تو اب خود جواب دینے۔ نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ نیب کو ختم کرے، بند کرے۔ یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ It's a scar on the face of the legal system of Pakistan. اس کو تو بند کرنا چاہیے۔ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ کیس ہے، خاص طور پہ حکومت سندھ کا، جہاں میں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کالا قانون ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ صرف سندھ میں پچھلے 5 سال کے دوران نیب نے سندھ حکومت کی کرپشن کے 35 ارب روپے واپس کرائے ہیں، جن میں 23 ارب روپے نقد وصول کر کے دیے ہیں، حکومت سندھ کے حوالے کیے ہیں، اور 12 ارب روپے کی کراچی میں غیر قانونی لاٹ کی گئی زمین بھی نیب نے واپس کروائی ہے۔ نیب کی جانب سے 35 ارب روپے میں تقریباً 30 ارب روپے پچھلے 1.5 سال میں سندھ حکومت کے خزانے میں جمع کرائے گئے ہیں۔ پھر بھی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نیب کا کالا قانون ہے اور نیب کو ختم کرنا چاہیے، یا شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ سندھ حکومت کرپشن کی رقم نیب کو پلی بارگین یا رضاکارانہ واپس کرنے والے افسران کو دوبارہ اہم عہدوں پر بھی لگا دیتی ہے، اور یہ بات ہم کئی بار ناقابل یقین کرپشن کی کہانی اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ سندھ حکومت کا ایک ہی موسم رہتا ہے اور وہ کرپشن کا موسم ہے۔ نیب نے سندھ میں کرپشن کے ان گنت کیسز بے نقاب کیے، مسلسل لوٹی ہوئی رقم انہی لوگوں سے جنہوں نے اس کو لوٹا ہے ان سے برآمد کی، اور سندھ حکومت کو ایک لوٹانے کا عمل ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ یہ رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں، اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دوبارہ حکومت سندھ انہی جگہوں پہ لگا دیتی ہے، اور وہ ادارے جو کہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے نیب کو 2 سال میں 389 ارب روپے کی ریکوری پر مبارکباد دی اور کہا کہ ریاستی اداروں کو سیاسی مداخلت کے بغیر آزادانہ کام کرنے دیا جائے تو اس کے نتائج واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ پنجاب میں محکمہ اینٹی کرپشن نے 27 ماہ کے دوران 206 ارب روپے ریکور کیے، جبکہ پچھلے 10 سال کے دوران بھی یہ ریکوری صرف 3 ارب روپے تھی۔ جو 95% کیسز ہیں نیب کے اندر، ان سب کے اوپر
وہ ہم نے تو بنائے ہی نہیں ہے۔ آصف زرداری اور وہ جو اومنی گروپ کے کیسز ہیں وہ فیک اکاؤنٹس کے کیسز ہم نے تو نہیں بنائے، وہ تو پہلے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے دوران تو صرف ایک کیس بنا ہے، وہ شہباز شریف کا، انہوں نے علیم خان کو بھی جیل میں ڈال دیا اور سبطین خان کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ 13 سال پرانے کیسز تھے۔ نون لیگ کے دور میں اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو ان کو نیب نے کچھ نہیں کیا، ہمارے دور میں پکڑ لیا، ہم نے تو کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ یہ وہ گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، نہ نیب کے اندر ہم کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں، نہ ہم کوئی ورڈکٹ لے رہے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت کریڈٹ جاتا ہے پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے، جس نے 2 سال میں 206 ارب روپے کی بازیابی کی ہے۔ ایک کمال پرفارمنس ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب گوہر نفیس، ڈائریکٹر جنرل ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے۔ بہت بہت شکریہ گوہر نفیس صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریکارڈ ریکوریز ہوئی ہیں ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ سب سے پہلے تو کامران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پروگرام میں آ کر اپنے ادارے کی کارکردگی جو ہے بیان کرنا ایک ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 27 ماہ کے دوران اینٹی کرپشن پنجاب نے 206 ارب روپے سے زائد کی ریکوریز کی ہیں۔ اس میں سے جو میجر ریکوریز کا حصہ ہے جس کی مالیت تقریباً 184 ارب روپے ہے، وہ ریکوریز وہ ہیں جو کہ حکومتی اثاثے تھے، دکانیں، حکومتی زمینیں اور دیگر حکومتی اثاثہ جات جن کے اوپر لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، وہ زمینیں اور اثاثہ جات جو ہے وہ اینٹی کرپشن پنجاب نے ان لوگوں سے ریکور کیے ہیں اور واپس اس کو گورنمنٹ کی تحویل میں دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری تقریباً 24 ارب روپے کی انڈائریکٹ ریکوریز ہیں جو کہ اینٹی کرپشن کے انکوائریز شروع ہونے کے نتیجے میں یا ان اثاثہ جات کے اوپر سے جو تاوان ریکور کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں حکومت کے خزانے میں جمع ہوئے۔ تو یہ ریکوریز کیسے ہوئی ہے، کیسے ہوئی، تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے نا ڈی جی صاحب۔ جی، ریکوریز جو ہے وہ ممکن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے بالکل بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہی ہے۔ ہم پر نہ یہ دباؤ ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو پکڑیں، نہ ہم پر یہ دباؤ ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں۔ تو اسی وجہ سے اینٹی کرپشن نے جو پہلے ایک چھوٹے لیول پہ کام کرتی تھی، اس مرتبہ جو ہے ہم نے بہت بڑے بڑے کیسز کیے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے، اس میں 26 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ 7000 وہیکلز کا جو ہے وہ سکیم کا سراغ لگایا گیا۔ پھر ورکرز ویلفیئر بورڈ کا کیس ہے، ڈی آئی جی ٹریفک کا کیس ہے، ہمارے پاس ڈی آئی جیز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، کمشنرز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں۔ اور ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ حالیہ ایک پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایک بہت بڑا سکیم جو ہے وہ ہم نے انارتھ کیا۔ تو یہ جو بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی آزادی جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، اور یہ بھی ایکسپلین کیجئے نفیس صادق صاحب کہ یہ مجھے ایکسپلین کیجئے کہ نیب میں تو پلی بارگین کا قانون ہے جس میں کہ لوگ پلی بارگین کر سکتے ہیں اور وہ پھر اپنی جو لوٹی ہوئی دولت ہے یا کرپشن کے پیسے ہیں وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن اینٹی کرپشن میں تو اس قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، نہ والنٹری ریٹرن ہے، نہ پلی بارگین ہے۔ اس کے بعد یہ کیسے آپ نے یہ ریکوریز کیسے کی، کس قانون کے تحت کی اور کس طرح سے ممکن ہوا؟ اینٹی کرپشن کے قوانین میں پلی بارگین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ابھی تک جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا قانون جو ہے وہ بنا ہی نہیں ہے۔ بہت پرانا 1970-71 کا ایک قانون ہے جس کے اوپر چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت ہے کہ اس کو جو ہے وہ قانون بنایا جائے اور اس کو ایک اینٹی کرپشن ایجنسی بنایا جائے تاکہ اس کی آزادی اور خود مختاری میں مزید اضافہ ہو۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ملزمان نے کیسے اثاثے جو ہے وہ اپنے سرنڈر کیے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں مانتا، اس کو جو ہے وہ منوانا پڑتا ہے۔ اور جو اینٹی کرپشن کی انویسٹیگیشن ہے اس میں بالکل یہ بیس کرتی ہے ایویڈنس پہ۔ جب ان ملزمان کے سامنے جو ہے ان کے جرائم رکھے گئے اور ان کو جو ہے وہ دکھایا گیا کہ انہوں نے کہاں کہاں سے جو ہے غبن کیا ہے اور کہاں کہاں سرکار کے اثاثوں کو جو ہے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے انہوں نے اس میں جو ہے وہ واپس ریکوریاں کیں اور کچھ کیسز میں ہم نے لوگوں کی پراپرٹیز بھی جو ہے وہ اٹیچ کروائی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب گوہر نفیس، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت ہی قابل ذکر اور غیر معمولی کارروائی ہے۔ نیب کی 389 ارب روپے پچھلے 2 سال کے دوران نیب نے ریکور کیے ہیں، اس کے اثاثے اور اس کی کیش اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کی اینٹی کرپشن ڈرائیو کے لیے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ نیب پچھلے 5 سال سے 2 سال سے پہلے پچھلے 10 سال کے دوران اس نے 107 ارب روپے ریکور کیے تھے جو
پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں تھیں. ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, مشیر داخلہ اور احتساب, وزیر اعظم عمران خان کے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہے. ہم نے ابھی جو پنجاب کے اینٹی کرپشن کے ڈی جی ہیں ان سے بات کی, لیکن یہ جو نیب کی پرفارمنس ہے یقیناً یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ہے, اور اس میں کیش بھی ہے, اس میں اثاثے بھی ہیں, اور یقیناً یہ تمام معاملات جو ہے یہ پچھلے 2 سال کے دوران جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہوئے ہیں, انہی سے ان کا تعلق ہے. جی کامران خان صاحب, بالکل یہ جس طرح سے ابھی میں آپ سن رہا تھا جب آپ ڈی جی اینٹی کرپشن سے بھی بات کر رہے تھے اور نیب کی پرفارمنس کی بھی آپ نے بات کی, اور ایک دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. یہ اصل میں وہ واضح فرق ہے جو پولیٹیکل ول دکھانے سے نظر آتا ہے. اس کا کنٹراسٹ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ 2017 کی نیب کی پرفارمنس, کیونکہ ادارہ بھی وہی ہے, اس کے اندر نیچے کام کرنے والے لوگ بھی وہی ہیں اور قانون بھی وہی ہے, کوئی نئی چیز ان کو نہیں ملی ماسوائے اس پولیٹیکل ول کے اور اس اعتماد کا جو دیا گیا نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کے بیورو کو بلکہ جو پروونشل سطح پہ اینٹی کرپشن ہے ان کو بھی. اور وہ جس طرح سے گوہر کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے بلکہ ان کو ایک قسم کی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ویژن لے کے آئے ہیں کہ احتساب ہو, سب کا ہو اور زور آور آدمی کا زیادہ ہو. پہلے اینٹی کرپشن نچلی سطح پہ چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے انہی کو ان کے کیسز بناتی تھی, اب وہ بڑے اور با اثر اور بازور لوگ جو مختلف اضلاع میں ڈویژنز میں سرکاری زمینوں پہ اور املاک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے. اسی طرح سے نیب کی پرفارمنس 10 سالوں میں 100 ارب کے لگ بھگ کی ریکوری ہے اور صرف 2 سالوں میں یہ کوئی 390 ارب کے قریب بن جاتی ہے. یہ ایک بڑا واضح فرق ہے. اور اگر آپ 2017 کا پاناما کی رپورٹڈ ججمنٹ کو یاد کریں تو اس وقت کی نیب کے اوپر ایک بہت بڑی اسٹرکچر پاس کیا گیا تھا آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اس وقت اور کورٹ کی طرف سے کہ وہ انویلنگ انیبل ہیں کام کرنے کے لیے, بلکہ وہ حکومت کے جو لوگ ہیں وزیر اعظم اس وقت کے تھے ان کو وہ فیور کر رہے تھے. تو جب پولیٹیکل ول یہ ہو کہ آپ نے چیزوں کو دبانا ہے تو پھر پرفارمنس جو ہے وہ فگرز میں آپ کے سامنے بولتی ہے, اور پولیٹیکل ول یہ ہو کہ آپ نے بلا تفریق کام کرنا ہے اور آپ نے ان کو وہ امپاور کرنا ہے. بیرسٹر صاحب اس میں اب یہ تو ہے یہ پچھلے 2 سال کی پرفارمنس, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ابھی سینکڑوں ارب کے کیسز جو ہیں وہ نیب کے انڈر انویسٹیگیشن ہے, انڈر پروب ہے. مثال کے طور پہ فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیسز ہے, وہ کوئی 30-35 کے قریب وہ ریفرنسز ہیں. پھر پنجاب میں یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ ریفرنسز ہیں, اور جو پولیٹیکل کرپشن کے سندھ کے کیسز ہیں, پنجاب کے کیسز ہیں. یقیناً یہ جو پچھلے 2 سال کی جو پرفارمنس ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آنے والے سال بھی بہت ہی میننگ فل ہوں گے نیب کے لیے بھی اور یقیناً پاکستان میں جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے اس کے لیے. جی بالکل کامران صاحب, یہ تو سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے اور مجھ سے اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کدھر ہے. یہ تو جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دنوں پہلے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا کہ ہم نے تو جو کیسز انہیریٹ کیے انہی کیسز کو بھی ہم اگلی سٹیج کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اگر کسی میں ریکوریز ہیں یا کسی میں کنکلوژن ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو انویسٹیگیشن ہمارے دور میں ہوئی ہیں یا کیسز جو انیشیٹ ہوئے ہیں ان کے تو ثمرات ابھی آنا باقی ہیں. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ سے ہی ایک بہت بڑا سکینڈل انرتھ ہوا ہے جو کہ ٹریلینز کی سکیم ہے پینشن فنڈ کی مد میں, جو نیب کراچی نے ریفر کیا ہے نیب ہیڈ کوارٹر کو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, اور فیک اکاؤنٹس جیسا آپ نے کہا, منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, ٹی ٹی والے کیسز ہیں, ان تمام کی ریکوریز ابھی باقی ہیں. اور یہ جب کیسز کنکلوڈ ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, تو یہ فگرز کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اور میں بار بار یہی بات کہوں گا کہ یہ ایک بڑا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے. کل میں سینٹ میں اس کے اوپر بات کی تھی. اکثر یہ گلا کیا جاتا ہے کہ جی نیب کی ریمانڈ کا ٹائم بہت زیادہ ہے. میں نے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس کوٹ کی ہیں جہاں پہ اس کی لاجک اور جسٹیفیکیشن بتائی گئی ہے کہ وائٹ کالر کرائم میں انویسٹیگیشن کا ٹائم جو ہے اس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے, کمپلیکیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے, اور اس طرح سے جو اس کے اندر ایکیوز جس کو اریسٹ کیا جاتا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے پروسیکیوشن کو اور انویسٹیگیشن کو درکار ہوتا ہے. اسی لیے قانون کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیف گارڈز بھی ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ یہ جو ریکوریز ہوتی ہیں زیادہ تر یہ پلی بارگین اور والنٹری
रिटर्न्स की होती हैं, अब वॉलंटरी रिटर्न तो शायद कोर्ट के ऑर्डर से अब नहीं होता, लेकिन प्ली बार्गेन हो रही है। और ये जो बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स के केसेस हैं जो चल रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन होती हैं इस वक्त, क्योंकि इतने बड़े बड़े केसेस हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं कामरान खान साहब। एक तो ये है कि प्री बार्गेन हर किसी की, वॉलंटरी रिटर्न जिस तरह आपने कहा वो ख़त्म हो गई, उसको कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे हमारी हुकूमत का भी ये कहना है कि हम वॉलंटरी रिटर्न के ख़िलाफ़ हैं, और चूँकि अब कोर्ट के हुक्म से ख़त्म हो चुका है तो इसलिए ये चीज़ ख़त्म हो गई। क्योंकि वॉलंटरी रिटर्न में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने देखा है कि स्पेशली सिंध में जिन लोगों ने सैकड़ों की तादाद में वॉलंटरी रिटर्न की थी, वो वापस अपने ओहदों पे भी कायम हैं, और भले उनको बड़ी प्राइज पोस्टिंग्स दे दी जाती हैं। और चूंकि वॉलंटरी रिटर्न का जो कानून था उसके अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं मुख्तलिफ हो रहा हूँ बैरिस्टर साहब, ज़रा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर एक हुकूमत, एक चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे कि सिंध में हुआ, जिसको कि कैश रिटर्न कर रही है नैब कि ये आपके लोगों ने वापस किया, इस शख्स ने इतला वापस किया, इस शख्स ने इतला वापस किया, ये उसने लूटे हुए पैसे वापस किए, ये उसने प्ली बार्गेन की, उन सब वो रकूम नैब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जमा करा रही है, चीफ मिनिस्टर को दे रही है, वो सिंध के ख़जाने में जा रही है। वो तमाम लोग दोबारा उन्हीं ओहदों पे आते हैं, उसी तरीके से वो लूटमार शुरू कर देते हैं, वैसे ही रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। क्या इटसेल्फ ये पूरा मामला खुद नैब का केस नहीं है? देखिए, नैब का केस तो एक अलग चीज़ है। ये सबसे बड़ा मामला उस पॉलिटिकल विल के लैक करने का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके किसी शख्स ने वॉलंटरी रिटर्न किया है कि ये उसने खुद से पहले तो कबूला है कि मैंने ये गलत काम किया, ये मैंने जुर्म किया और मैंने ये करप्शन की, और उसके मद में वो पैसे वापस कर रहा है। अब जो नैब का कानून है वो फौजदारी कानून है। फौजदारी कानून के तहत उसमें एक ऑप्शन मौजूद थी कि उस वॉलंटरी रिटर्न में, क्योंकि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई महकमाना कार्रवाई, एग्जेक्टिव एक्शन या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो सकता। एस्टा कोड के तहत आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए हम भी ये देख रहे हैं कि चूंकि जो तो प्रोविंशियल, देखें जो फेडरल सर्विस के लोग हैं उनके प्ली बार्गेन वाले लोग भी आए हैं, खाली वॉलंटरी रिटर्न वाले नहीं, प्ली बार्गेन वाले भी आ गए हैं जिन पे नैब के रेफरेंसेस हैं, वो भी तमाम आला ओहदों पर है। 500 लोग ऐसे हैं जिन पर नैब के रेफरेंसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं, भरपूर इल्ज़ामात हैं, और 500 ऐसे हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न किए। 1000 ऐसे लोग जो थे वो नैब में काम कर, जो सिंध हुकूमत में सीनियर ओहदों पे काम कर रहे हैं। साहब, इसमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि जिस शख्स के ने प्री बार्गेन की है वो तो कन्विक्टेड है, और कन्विक्टेड शख्स तो दोबारा उस सर्विस में नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो खिलाफ कानून है। वॉलंटरी रिटर्न वाले का जो केस है वो इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अब जो केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं उन केसेस के अंदर ये बिल्कुल एक ऑप्शन है, क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है। लेकिन वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये देखना होगा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है और शवायद की नोयत क्या है। अगर तो सीरियस इल्ज़ाम है और शवायद भी जो नज़र आ रहे हैं जो अगर काफ़ी हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है चीफ एग्जीक्यूटिव जो उस प्रोविंस का हो। आपके इल्म में होगा बैरिस्टर साहब, ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, वो कंपनीज जो कि नैब में प्ली बार्गेन करके आई हैं, अपनी करप्शन को एक्सेप्ट करके आई हैं, सिंध गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में करके आई हैं, उनको वही कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, वो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रही है, वो अभी भी सिंध गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये भी मामला है। ये देखिए, ये जिस तरह से आपने खुद कहा कि ये तो खुद एक नैब का केस है कि एक शख्स जो है वो ऑलरेडी प्ली बार्गेन अगर कर चुका है, चाहे वो कंपनी है थ्रू इट्स डायरेक्टर्स वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं, तो फिर तो वो प्ली बार्गेन के बाद अगर उसी जगह से जाके दोबारा वही वाला काम कर रहे हैं और उनको ठेके भी मिल रहे हैं और वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे मुल्क के सियासी माहौल की। 20 सितंबर को PDM बनी, अपोजिशन जमातें इसके झंडे तले जमा हुई, तहरीक शुरू हुई, ऐलानात हुए और माइलस्टोन्स तय किए गए कि क्या क्या किया जाएगा हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए और गिराने के लिए। जो माइलस्टोन्स थे, माइलस्टोन्स गिरते गए मगर हुकूमत नहीं गिरी। आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस तहरीक ने दरअसल इमरान खान की हुकूमत को मजबूत किया है सियासी तौर पे, ये कमज़ोर कर दिया। और मार्च में सेनेट इलेक्शंस के बाद, PTI की सेनेट में अक्सरियत के बाद क्या सियासी माहौल होगा। छोटे से वक्त के बाद
अपोजिशन की जमातें पीडीएम झंडे तले 20 सितंबर को जमा हुई थी और इस तरह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से नया अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील दिया गया था। इसके फ़ौरन बाद इस इत्तेहाद ने अल्टीमेटम्स, डेडलाइंस, हुकूमत को मुख्तलिफ हुकूमत मुखालिफ ऐलानात किए थे और जिससे लगता ये था कि बहुत जल्द एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इन ऐलानात में, इन अल्टीमेटम्स में जो चीज़ें सामने आती गई, अब वक्त ये बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अल्टीमेटम्स, वो ऐलानात और वो तमाम दावे जो हैं वो तहलील हो रहे हैं और इस तहरीक के अंदर जो शिद्दत थी वो बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी है। सियासी मुबसरीन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब ये तहरीक मार्च में दाखिल होगी, वो टर्निंग पॉइंट जब सेनेट इलेक्शंस हो चुके होंगे या हो रहे होंगे, उस वक्त इस तहरीक से क्या वाकई इमरान खान और उनकी जमात, उनकी हुकूमत कमज़ोर हुई है या दरअसल उसमें नई तक़वियत आ गई है, क्योंकि ना वो अल्टीमेटम पूरे हो रहे हैं और ना डेडलाइंस के हवाले से जो ऐलानात किए गए थे वो पूरे हुए हैं। वो बात कि इज्तिमाई इस्तीफ़े दे देंगी पार्लियामेंट से ये तमाम सियासी जमातें, वो तो दूर हुई, ना सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट की कोई बात पूरी होती नज़र आ रही है। भरपूर अंदाज में तमाम सियासी जमातों ने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ को, इस पोजीशन को मान लिया है या मानने पे मजबूर हुए हैं कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देना कतई तौर पे काबिल अमल नहीं है, इसको किसी सूरत में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। सेनेट का भरपूर इलेक्शन का हिस्सा लेना चाहिए, भरपूर मुकाबला करना चाहिए और ये कि जो ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं इनमें भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह से वो तमाम अल्टीमेटम जो हैं वो यकीनन तहलील हो गए हैं। रह गई लॉन्ग मार्च की बात, तो इस हवाले से भी कोई हतमी फैसला नहीं है कि कब होगा, किस तारीख को होगा, कितना लंबा होगा, उसके अंजाम में क्या होगा। इसीलिए ये पूरी कैफियत जो है वो दिखा रही है कि अपोजिशन की वो तहरीक और वो पूरा जो उसका ज़ोर था वो यकीनन किसी हद तक कमज़ोर पड़ रहा है। अब फरवरी या मार्च में सेनेट इलेक्शन के बाद पीटीआई की अक्सरियत हर लिहाज से यकीनी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ओपन बैलेट पर रहनुमाई भी तलब कर ली है। सेनेट इलेक्शन पर 52 सेनेटर्स मुद्दत पूरी कर लेंगे, जिनमें से 34 का ताल्लुक अपोजिशन से है, जबकि पीटीआई से सिर्फ 7 सेनेटर्स रिटायर होंगे। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास सेनेट में 37 वोट है। मुमकिन नंबर गेम के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को बआसानी 52 सेनेटर्स की सादा अक्सरियत मिल जाएगी और साथ ही पीटीआई कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी वाहिद अक्सरियती जमात बन जाएगी। यहाँ यकीनन 20 सितंबर को पीडीएम के क़याम के वक्त एक ऐसा तासुर था कि अपोजिशन हुकूमत को इंतहाई टफ टाइम देगी और सेनेट के इलेक्शन से पहले शायद हुकूमत अपोजिशन से डायलॉग पर मजबूर ही हो जाए, लेकिन 4 माह के दौरान पीडीएम के अपने ही ऐलानात और धमकियाँ तहलील होने से अपोजिशन में कलीज नुमाया वाक़ई हो गई है। और अब ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, ये कोई राज नहीं है कि पीडीएम की कलीदी जमातों के दौरान शदीद इख्तलाफात हैं और शदीद पॉलिसी डिफरेंसेस हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर जो हार्ड लाइन है मौलाना फजलुर रहमान की, शायद वो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस तमाम माहौल पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की नामवर सीनियर तज्ज़ियाकार है, न्यूज़ एनालिस्ट हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं, मोहतरमा नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम ज़हरा साहब, बताइएगा अगर 20 सितंबर से लेके अब तक हम यानी कि आज 5 जनवरी तक का पीडीएम का सफ़र देखें तो उसके असरात पाकिस्तान के सियासी माहौल पे किस अंदाज से असरअंदाज हुए हैं आपके नज़दीक? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत पर उस हद तक प्रेशर रहा है कि हमने देखा कि सुबह शाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, झुंझलाहट थी और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान वो ज़ाती तौर पे आई थिंक ही हैज़ अ वेरी थिन स्किन, जहाँ के ऑपोजिशन की जो तनकीद होती है उसका ताल्लुक है। तो वो ये नहीं कि आपने देखा कि ये नहीं कि मीटिंग्स दर मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर जो ये अपोजिशन कह रही थी उसका जवाब भी देना लाजमी था। वो एक और बात है कि वो कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि लगता तो है कि जब अपोजिशन के बयान के उसमें जवाब में जब हुकूमत ने अपना शुरू किया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अंबार, तो उसका भी एक अपना असर हुआ है। तो हुकूमत पर मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा असर है वो इसी एरिया में मुझे लगता है कि ज़्यादा रहा है कि एक झुंझलाहट और ज़रा इरिटेशन एंड सो ऑन। कोई मटीरियल डिफरेंस है, कोई इसका मटीरियल डिफरेंस हुआ हो?
جی میں یہی کہنے کی تھی، شروع میں جب یہ لوگ جب ملے ہیں اکٹھے اور ایک اجتماعی طور پر سامنے آئے ہیں، اور جب یہ دیکھا کہ جلسے جلوسوں میں لوگ آ رہے تھے اور جو انہوں نے کام کریں گے وہ پہلے 1-2 مہینے انہوں نے کیا، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ضرور حکومت کو، حالانکہ پرائم منسٹر کہتے رہے کہ آپ کریں جو مرضی، ہم پر اثر نہیں ہوگا، لیکن کہیں لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی پریشانی کچھ حلقوں میں حکومت کے ہو کہ اب یہ آگے کہاں بات جائے گی. اور پھر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان تو نہیں تھا، لیکن ایک ایشو تھا کہ اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی. لیکن وہ جو وقت تھا اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں بہت فرق ہے. ایک تو یہ کہ جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے، جو ڈیڈ لائنز تھی اور جو ارادے تھے، یعنی کہ ایک جو جس کو یہ کہتے تھے نیوکلیئر آپشن، خود کہنا شروع کیا نیوکلیئر آپشن کہ ہم استعفے دے دیں گے. اچھا وہ جو تھا اس سے یہ لگتا ضرور تھا کہ جی اگر پارلیمان خالی ہو جائے تو کرائسس تو بن جاتی ہے، نو میٹر واٹ یو سے. اگر آپ دیکھیں کہ 40% 45% خالی ہو جائے پارلیمان تو ایک حکومت کے لیے پریشانی کا سسٹم کے لیے باعث بنتا ہے. تو وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ تو نہیں ہونے لگتا نہیں بظاہر ہوگا. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں شروع سے سب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی وہ روٹ نہیں لے گی. اور پہلی آبجیکٹیو تو یہ تھی نا، بڑی اسٹیٹڈ اور بڑی کلیئر کٹ کہ جی کہ سینٹ الیکشنز کو ڈسرپٹ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی ڈیسائسو ایک ایج دے دے گی پی ٹی آئی کو، ان کی میجورٹی وہاں ہو جائے گی. اور وہ بہت بری طرح سے کولیپس ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس پورے پروپوزل کو بالکل ویٹو کر دیا. جی میرا خیال ہے کہ اب جہاں کھڑی ہے پی ٹی ایم، ایک تو آپ کہیں اگر حکومت پر مٹیریل کوئی اس کا اثر ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس کا جواب ہے مٹیریل اثر نہیں ہوا، لیکن ایک لیول پر پریشر ضرور بڑھا. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ حکومت کی ساتھ ساتھ، حالانکہ اکانومی میں کئی ایریاز ہیں جہاں آپ کہیں کہ ٹیکسٹائل لے یا ایک جنرلی جو سپورٹ دی گئی کووڈ کے زمانے میں انڈسٹری کو، وہ بڑے اس کا پازیٹیو امپیکٹ رہا، احساس پروگرام کا رہا. لیکن گیس کی ہینڈلنگ، ویٹ کی ہینڈلنگ، چینی کی ہینڈلنگ، یہ سب چیزیں جو ہیں، اور جیسے کہ آئی پی پیز کا ایشوز، انرجی کا، وہاں مگر نصیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس اپوزیشن کا یہ ایکٹیو ہونا، پھر یہ پریشر رکھنا، یہ تو نہ صرف یہ کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہے، پاکستانیوں کے لیے اچھا ہے، حکومت کی پرفارمنس کے لیے اچھا ہے، اس کا تو نیٹ ریزلٹس اچھا ہی ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس کا اثر حکومت پر بھی ہوتا ہے، بیکاز اٹ پٹس دا گورنمنٹ آن دا میٹ بیسکلی کہ آپ کی رسپانس کیا. اور دیکھیے مہنگائی کا بہت بڑا ایک ایشو تھا، وہ جینوئن ایشو تھا اور کسی حد تک ابھی ہے بھی، اور وہ بھی یقیناً جو جب اپوزیشن باہر نکلی ہے اور اس کا ایک اپنا پریشر رہا ہوگا. وہ اپنی جگہ بات ہے کہ پرائم منسٹر ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ یہ جو غریب لوگوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے، جو ایک خاص طبقے پہ اس کا مہنگائی کا اثر ہو رہا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں بڑھ پائی، تو وہ خود ہی آلریڈی ہی واز ویری کنسرن. مگر ان دا پروسیس نصیر صاحبہ یہ اسٹیم آؤٹ نہیں ہو گئی اپوزیشن کی، کیونکہ جو ڈفرینسز جس طرح سے سامنے آیا ہے، جس طرح سے کانفلکٹ آف اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، کانفلکٹ آف پرپز سامنے آیا، بہرحال کچھ نہ کچھ ڈیفلیشن تو ہوئی نا اپوزیشن کی بھی. جی میرا خیال ہے کہ یہ بات تو دو چیزیں، ایک یہ کہ یہ پیرلل ٹریک پہ چلے، کسی نے پی ڈی ایم کو چھوڑا نہیں، لیکن پی ڈی ایم کے اندر رہتے ہوئے جیسے ایک شفٹنگ گول پوسٹ ہو گئی. اور شفٹنگ گول پوسٹ کی وجہ یہ تھی کہ ایک آپ یونائٹڈ پوزیشن نہیں لے پائی. یونائٹڈ پوزیشن اس لیے نہیں لے پائی کیونکہ آپ کے انٹرسٹ کانفلکٹنگ تھے اور مختلف انٹرسٹ تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا انٹرسٹ تھا، ہی واز آؤٹ آف دا پارلیمان، حالانکہ ان کے پاس سیٹس تھی، پھر بھی وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لیے ہوئے تھے. اور دوسری طرف آپ پی ایم ایل این کی اپنی پوزیشن تھی کہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ اب ان کو نکالنا ہے بیچ میں سے، اسٹیبلشمنٹ کو پاور پلے میں نہیں رہنے دینا. اور پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے شروع سے یہی موقف تھا، حالانکہ جو بھی وہ بات کہہ رہے تھے موقف یہ تھا کہ پریشر اتنا ڈالو کہ بیٹھ کے بات کریں. تو میرا خیال ہے ابھی بھی جو پی ڈی ایم ہے اس کا اثر یہ ہوگا، مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں، چاہے الیکشن ریفارمز کی بات ہو، چاہے نیب کی بات ہو، کچھ قوانین کی بات ہو، میرا خیال ہے کہ آپ ادھر بہتری دیکھیں گے.
اور اس کا ایک نتیجہ یعنی کہ پی ڈی ایم کا ساتھ مل کے چلنا اور ساتھ رہنا. میرا نہیں خیال کہ آپ پی ڈی ایم you've seen the last of the پی ڈی ایم. یقیناً پی ڈی ایم حکومت کو ہٹانے میں کامیاب بظاہر لگتا ہے نہیں ہوگی بالکل. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وقتی سیٹ بیک ضرور ہے. عمران خان کے ڈریم پروجیکٹس ہیں لاہور میں راوی ریور پروجیکٹ ہے جہاں پر وہ نیا شہر بنانا چاہتے ہیں، اور کراچی میں ساحلی علاقوں کے قریب ہے بنڈل آئلینڈ اور بڈا آئلینڈ پروجیکٹ ہے. دونوں پروجیکٹ میں مسئلہ آیا ہے. یہاں پہ کراچی کے بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ کا جو صدارتی آرڈیننس تھا اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ تحلیل ہو گیا، وہ رینیو نہیں ہوا ہے. اور لاہور میں لاہور ہائی کورٹ نے اس راوی پروجیکٹ کے حوالے سے انوائرمنٹل کلیئرنس سے پہلے اس پر پابندی لگا دی ہے. اس معاملے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیراعظم عمران خان تعمیراتی یعنی کنسٹرکشن کے ذریعے پاکستان کو خوشحالی کی شاہراہ پر لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. لیکن وزیراعظم کے کراچی اور لاہور میں 2 میگا ڈریم پروجیکٹس اچانک قانونی پیچیدگیوں میں پھنس گئے ہیں. کراچی میں بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ کے لیے صدارتی آرڈیننس تحلیل ہو گیا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے راوی ریور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے. پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آرڈیننس پارلیمنٹ سے منظوری کے بغیر 30 دسمبر کو اپنی میعاد پوری کر چکا ہے، جبکہ ہفتے کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریری حکم جاری کیا کہ محکمہ ماحولیات کے مکمل جائزے اور منظوری تک ریور راوی پروجیکٹ پر کام شروع نہ کیا جائے. ان دونوں میگا پروجیکٹس کو وزیراعظم عمران خان پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے گیم چینجر قرار دیتے رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ پورے معاملات جو ہے وہ ڈیریل ہو گئے ہیں. اگر یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو ملک میں بڑے پیمانے پر تعمیر و ترقی، نئی سرمایہ کاری اور نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. یقیناً بہت ہیوج پروجیکٹس ہیں، لاہور کا بھی اور کراچی کا بنڈل آئلینڈ بھی. 8000 ایکڑ رقبے پر محیط بنڈل آئلینڈ کراچی کے ساحل سے بمشکل 1 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے. بنڈل آئلینڈ $50 ارب مالیت کے جدید شہر کا مجوزہ منصوبہ ہے. اس کے لیے ملیشیا، چین، سری لنکا اور چین کے آئلینڈز ماڈل کا جائزہ لیا گیا ہے. بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹ تشکیل دیا گیا ہے. جبکہ دریائے راوی کے کنارے نیا شہر بسانے کا پروجیکٹ 50,000 ارب روپے کا منصوبہ ہے. مجوزہ نئے ماڈرن شہر میں بلند و بالا عمارتیں، بڑی بڑی جھیلیں، 3 بیراج، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، اربن فارسٹ اور بہت بڑی تعداد میں 60 لاکھ درخت لگانے کی پلاننگ کی گئی ہے. یقیناً ڈریم پروجیکٹس ہیں دونوں، خوابی پروجیکٹس لگتے ہیں. یہ حقیقت بنیں گے یا نہیں فی الحال تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر خواب ضرور تشکیل دیا گیا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 5 ٹریلین روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ ہے 50,000 ارب روپے کا. نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے بہترین پروجیکٹ ہے. یہ آسان پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑے گی، رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور میں اس لیے ہماری ٹیم تیار ہے. میں پورا اس کو مانیٹر کر رہا ہوں گا. بڑے پروجیکٹس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے سیاسی امور. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل. یہ فرمائیے گا کہ یہ دونوں پروجیکٹس، اس میں دونوں میں لگتا ہے کہ جو مطلوبہ تیاری تھی وہ نہیں کی گئی تھی. لاہور کے پروجیکٹس کے لیے جو انوائرمنٹل کلیئرنسز چاہیے تھی، جو کرٹیکل تھی، وہ نہیں حاصل کی گئی. سندھ کے پروجیکٹ کے لیے یعنی کہ کراچی میں بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ کے لیے حکومت سندھ کو آن بورڈ ہونا تھا، ان کو ہر چیز پہ شامل رکھنا تھا اور اس کو کلیئر کرنا تھا. یہ جو پولیٹیکل ڈیفرنسز سامنے آئے وہ بھی نہیں کیا گیا. اسی لیے شاید اسی وجہ سے آرڈیننس کو، پریزیڈنشل آرڈیننس کو ایکسپائر ہونے دیا گیا، اور اب لاہور کا جو انوائرمنٹل کلیئرنسز ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے. تو گویا کہ وزیر اعظم کے دونوں پروجیکٹس جو ہے یہ مس مینیج ہو گئے اور اس کے لیے پراپر تیاریاں نہیں کی گئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو ایک چیز آپ نے بہت خوبصورت کہی جس کو میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ بہت ہی آئیڈیل، حسین اور بڑے خواب دیکھے گئے ہیں، اب یہ مٹیریلائز ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھتے ہیں. یہی وہ کوالٹی ہے عمران خان کی کہ وہ بڑے خواب دیکھتے ہیں، مشکل ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں
اور انیشلی ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کنسیو نہیں کر پاتے کہ یہ کبھی حقیقت ہو سکتی ہے. وہ بھلے پاکستان کی کرکٹ میں ورلڈ کپ جیتنا ہو یا نیوٹرل امپائر لانے ہوں, بھلے ایک غریبوں کے لیے فری کینسر ہاسپٹل کنسیو کرنا ہو, یا ایک مڈل کلاس کے انسان کا پاکستان کے اندر تیسری پولیٹیکل پارٹی کو مین دھارے میں لا کے مڈل کلاس کے لوگوں کے ساتھ پاور کے کوریڈورز میں ان کو لا کے اپنی گورنمنٹ میں احتساب کے عمل کو تیز کر کے لوگوں کے معاملات ڈیلیور کرنے ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے اب بڑا خواب دیکھا, وہ آپ نے بالکل رائٹلی کہا, وہ بنڈل آئیلینڈ ہو یا راوی سٹی پروجیکٹ ہو. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. سنگاپور کی ایک کمپنی ہے مائن ہارٹ, جس نے اس کے اوپر اسٹڈی کر رکھی ہے اور کنسلٹنٹ ہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ. اور انوائرمنٹ کا اصل میں اس میں چیلنج اس لیے نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ کی خاصی اسٹڈی اس پہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آلودگی, پولوشن, انوائرمنٹس کو خراب کر رہے ہیں, جو شہر ورٹیکل پھیل رہے ہیں بغیر کسی پلان کے. اگر ہم ریور راوی پروجیکٹ نہیں بنائیں گے تو لاہور تو پھیلے گا. ہر 10 سال میں 15 سال میں لاہور ڈبل ہو رہا ہے. پچھلے 15 سال کا ڈیٹا گل صاحب یہ تو اب اگر ہم پلان کریں گے, یہ تو پلان ضرور تھا, اب تو اسٹک ہو گیا ہے. اس کے لیے پہلے کیوں نہیں پلان کیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے انوائرمنٹل کلیئرنسز جو ہیں وہ ای پی اے کی وہ تو بڑی شدید ضرورت ہے. اور پھر میں سندھ کی طرف بھی آؤں گا کہ وہ جو ہے سندھ حکومت کو اس معاملے میں آن بورڈ لینا اور ان کو پوری طرح سے سمجھانا وہ بھی بڑا ضروری تھا. اور آرڈیننس اس میں ایشو ہو گیا ہے اور وہ اب جو ہے وہ ایکسپائر ہونے دیا گیا ہے. یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ہمیں کوئی چیلنج فیل نہیں ہو رہا آنے والے ٹائم میں. عدالت عالیہ کے سامنے تمام چیزیں رکھیں گے, کیونکہ یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہی اصل میں لاہور کے انوائرمنٹ کی بہتری کی ضمانت ہے. 7 واٹر پیوریفیکیشن کے پلانٹس لگ رہے ہیں اس کے اوپر, 3 بیراجز بن رہے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 70 لاکھ 60 لاکھ کا فارسٹ ہوگا, 10 لاکھ باقی سڑکوں پہ اور دوسری جگہوں پہ درخت لگیں گے. 70 لاکھ درخت لگ رہے ہیں, تو یہ تو ہوگا ایکو فرینڈلی گرین پروجیکٹ. اصل میں تو یہی پروجیکٹ لاہور کے انوائرمنٹ کی ضمانت ہے. اس لیے جو سٹڈی مائن ہارٹ نے کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ابھی اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے کوئی کام اس لیے نہیں رکا کیونکہ گراؤنڈ پہ ابھی کام نہیں شروع ہوا تھا. اس کی ساری پلاننگ کا فیز چل رہا تھا. انشاءاللہ بہت جلد عدالت سے اسے کلیئر کر کے, ہمیں کیوں امید ہے یہ کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ یہی وہ پروجیکٹ ہے جو اصل میں اس کا پورا فوکس ہی انوائرمنٹ بچانا ہے. جیسا کہ لاہور کا واٹر ٹیبل نیچے چلا گیا, جو لاہور میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے آلودہ پانی زمین سے نکلتا ہے اور بہت نیچے جانا پڑتا ہے پانی. یہ آپ نے لاہور کا کافی ایکسپلین کر دیا. بنڈل آئیلینڈ پہ پرائم منسٹر کی تھنکنگ کیا ہے, اب کرنٹ تھنکنگ کیا ہے؟ دیکھیے بنڈل آئیلینڈ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا پولیٹیسائز کر دیا گیا. اس کی جو اصل بات تھی, جو اصل حقیقت تھی, وہ یہ تھی کہ ایک آئیلینڈ بنائیں گے جس میں انویسٹمنٹ آئے گی. جیسے کوئکلی ایک لائن میں بتا دوں کہ جو لاہور کا راوی پروجیکٹ ہے اس میں تقریباً 3 بلین کی کمٹمنٹ کر چکی ہیں جو چائنا روڈ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی ہے. اسی طریقے سے 1 سے 3 بلین کی AGNC ایک برسلز کی یورپین میوچل فنڈ ہے, وہ کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں اس میں انویسٹ کرنے کی. اسی طریقے سے جو بنڈل آئیلینڈ ہے اس پہ بھی بہت ساری کمٹمنٹس ہیں اور تمام پیسہ سندھ کے عوام کو جانا ہے. تو آئی تھنک ان کی گورنمنٹ پراپر طریقے سے اس کو یہ سمجھ نہیں سکی یا کوئی پولیٹیکل ریزنز تھی, لیکن ہمیں اس میں پوری امید ہے کہ ابھی سارے لوگ سینس پرویل ہوگی اور دیکھیں گے کہ اس میں سندھ کے لوگوں کو کتنا روزگار ملے گا. مینگرووز وہاں پر جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے, ماہی گیروں کے لیے کوئی ذریعہ معاش ہم بہتر بنا کے انہیں دیں گے اور ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جس میں لاکھوں سندھی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے روزگار بھی ہوگا اور سندھ کی اوورال پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. تو یہ پروجیکٹ تو انشاءاللہ ہر صورت کرنا ہے, ہم نے دونوں پروجیکٹ ہر صورت کرنے ہیں اسی طریقے سے جیسے عمران خان نے ہمیشہ مشکل خواب دیکھے لیکن پھر اس نے دن رات ان پہ محنت کی, اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے عمران خان کا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے خوابوں کی تکمیل کی, انتھک محنت سے مشکل ضرور آتی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.